औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, मैं हूं सज्जाद हुसैन एनालिस्ट चैनल के साथ का फिर से बात आपकी खिदमत में। आज का जो मेरा मौजू होगा वो गिलगित बल्तिस्तान की हालिया सिचुएशन के हवाले से है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका है जिसे आप कहा जाए पाकिस्तान का ज्यूल ऑफ पाकिस्तान आप कह लें, कि पाकिस्तान के सर का ताज है, पाकिस्तान के माथे का झूमर है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के माथे पे सजा हुआ वो सेहरा है जो पाकिस्तान की इज्जत, वक़ार और पाकिस्तान की यूनिटी और पाकिस्तान की फेडरेशन को जाहिर करता है। ये वो इलाका है जहाँ से पाकिस्तान को सैराब करने वाले दरिया गुजरते हैं। पाकिस्तान को सैराब करने वाला सबसे बड़ा दरिया जिसे हम दरिया सिंध कहते हैं, और पाकिस्तान की सबसे कदीम तरीन तहजीब जो कि दरिया सिंध की ही तहजीब है, उसका जो मंबा और उसका जो मरकज़ है वो गिलगित बल्तिस्तान के यही पहाड़ हैं, जिसमें दुनिया के 3 अजीम पहाड़ी सिलसिले कोहे कराकरम, कोहे हिंदुकश और कोहे हिमालय आपस में आके बगलगीर होते हैं। गिलगित बल्तिस्तान वो खित्ता है जो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया का मीठे पानी का दूसरा बड़ा जखीरा रखता है। ग्लेशियर्स की सूरत में सियाचन ग्लेशियर है, मशाब्रूम है, गशाब्रूम है और अनगिनत ग्लेशियर्स यहाँ पर मौजूद हैं। कुतुब शुमाली के बाद जो मीठे पानी का सबसे बड़ा जखीरा जो मुंजमद हालत में मौजूद है वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद है। दुनिया के अजीम तरीन पहाड़ी सिलसिलों में जो बुलंद तरीन जो चोटियां हैं, उनमें से तकरीबन आप यूं समझ लें 100 से ज्यादा चोटियां जो हैं वो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, जिसमें बहुत मशहूर तरीन जो चोटियां हैं उसमें कराक्रम टू K2 जिसे कहा जाता है, जो दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ है। इसी तरह ब्रॉड पीक, इसी तरह नांगा पर्वत जो दुनिया की आई थिंक तीसरी या चौथी में भी दुनिया की सबसे बुलंद तरीन पहाड़ है, और ये इसको किलर माउंटेन भी कहा जाता है, द टफेस्ट माउंटेन टू क्लाइंब। राका पोशी भी इसी में वाक़या है। मशाब्रूम 1, मशाब्रूम 2, ब्रॉड पीक। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक, बर्फानी ट्रैक जिसे हम कहते हैं, ग्लेशियर्स के ऊपर जो ट्रैक है वो कंकोडिया भी है, वो गोंडोगोरो भी है, वो यहीं पर मौजूद है। दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन पहाड़ अगर कहा जाए जिन्हें, वो यहां पर मौजूद है। दुनिया की खूबसूरत तरीन झीलें अगर कहा जाए यहां पर मौजूद है। द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में 2 ऐसे सतह मुर्तफ़ा पटोहार जिसे हम कहते हैं, सतह मुर्तफ़ा हैं, जिसे हम प्लेटो कहते हैं, जिनमें से एक तिब्बत है, जो ये भी बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान का ही इलाका है, लेकिन इसमें से कुछ चाइना के पास है। चाइना के पास अजीम तिब्बत, एक बहुत बड़ा इलाका तिब्बत का जो है वो चाइना के पास है। लेकिन द्योसाई प्लेटो जो है वो पाकिस्तान के पास है। दुनिया का खूबसूरत तरीन हाईएस्ट मेडो इन द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तान के पास है। दुनिया की कीमती तरीन जिमस्टोन की जो इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर, यूनिक पत्थरों की, वो पाकिस्तान के इन्हीं गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से निकलती है और यहां से पूरी इंटरनेशनल मार्केट में समहाउ जाती है। हालांकि अभी प्रोफेशनल्स उसको नहीं निकाल रहे, जस्ट लोकल नेटिव माइनर्स हैं जो आबाओ अजदाद के ज़माने से काम कर रहे हैं पुरानी टेक्निक्स के साथ, और वो इनको निकालते हैं और मुल्क से बाहर इनको बाहर ले जाकर इसको सेल आउट करते हैं। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि अगर इस जिम स्टोन की इंडस्ट्री को फ्लोरिश किया जाए तो आप यूं समझें कि पाकिस्तान की जीडीपी का आई थिंक मोर देन 20% ये कवर कर सकता है। गिलगित बल्तिस्तान वो इलाका है पाकिस्तान का
جو پورے ورلڈ کی ٹورزم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی ٹورزم میں سب سے زیادہ جو شیئر ہے فورن ماؤنٹینئرس کا، فورن ٹریولرز کا، فورن ریسرچرز کا، فورن ایکسپیڈیشنز کا، سمپل جو سیاح ہیں جو آتے ہیں پاکستان میں، جو ٹورسٹ ہیں، اس کا سب سے بڑا شیئر گلگت بلتستان کا ہے۔ گلگت بلتستان کی اگر آپ بات کریں پاکستان کے لٹریسی ریٹ کی، تو گلگت بلتستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے اٹ از دا ہائیسٹ ان دا پاکستان۔ پاکستان کی کسی اور پروونس میں کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جو گلگت بلتستان کی لٹریسی ریٹ کا مقابلہ کر سکے۔ ان ٹرم آف لٹریٹ پیپل، گلگت بلتستان میں زیادہ لٹریٹ لوگ ہیں۔ ان ٹرم آف وومن بات کی جائے تو گلگت بلتستان کی جو خواتین ہیں ان کا بھی جو ریشو ہے پاکستان کے اندر وہ سب سے زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ تعلیم یافتہ جو خواتین ہیں وہ گلگت بلتستان کی خواتین ہیں۔ موسٹ پرومیننٹ آرمی کی جو سب سے بہترین جسے ہم کہا جاتا ہے، جو یونٹ جسے کہا جائے یا جسے ریجمنٹ کہا جائے، دیٹ از دا این ایل آئی ناردرن لائٹ انفینٹری، اس کو ریجمنٹ کہا جاتا ہے۔ 1999 میں کارگل وار میں ان کی شجاعت کو دیکھتے ہوئے، مادر وطن سے ان کی محبت کو دیکھتے ہوئے، اور ان کی اس وار ٹیکٹکس کو دیکھتے ہوئے جس نے انڈیا کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے 99 میں کارگل وار میں، تو پاکستان آرمی نے، پاکستان گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ گلگت بلتستان کی اس ناردرن لائٹ انفینٹری کو، جو اس وقت ناردرن اسکاؤٹس کے نام سے تھی، ناردرن لائٹ انفینٹری تھی، ریجیمنٹل کلر اس کے پاس نہیں تھا، یہ باقاعدہ سے ریجیمنٹ نہیں تھی، 99 میں اس کو ریجیمنٹل کلر دیا گیا۔ اور پاکستان کی بیسٹ فائٹنگ کور ہے، فرنٹ لائن فائٹنگ کور ہے، لائٹ انفینٹری ہے، جو کہ سب سے آگے جا کے لڑتی ہے۔ یہ فرنٹ لائنرز ہوتے ہیں ان دا لائن آف فائر۔ سب سے زیادہ تمغے نشان حیدر رکھنے والی، جس کے پاس سب سے زیادہ نشان حیدر ہیں، وہ ریجمنٹ جس کے پاس سب سے زیادہ نشان حیدر ہیں وہ ناردرن لائٹ انفینٹری ہے، جس کا اوریجن، جس کی بنیاد گلگت بلتستان ہے۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خلاف ان دا لائن آف فائر، جب نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، سوات، پورا فاٹا آپ کا یہ سب ڈسٹرب تھا، تو اس وقت کیانی صاحب کی گورنمنٹ تھی، کیانی صاحب کی اسٹیبلشمنٹ تھی، کیانی صاحب نے ان کو فارورڈ کیا، موبلائز کیا، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، سوات آپریشن راہ راست، پھر بعد میں آنے والے آپریشن ضرب عضب میں، اور جتنے بھی ملٹری آپریشنز پاکستان کے اندر اگینسٹ ٹیررزم ہوئے، اس کے اندر جو سب سے زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی رہی وہ ناردرن لائٹ انفینٹری کرتی رہی۔ اور آج بھی بلوچستان کی بات کریں، آج بھی آپ ڈسٹرب ایریا کی بات کریں پاکستان کے اندر، تو یہ پاکستان کی جو ریجمنٹ ہے جس کا اوریجن گلگت بلتستان ہے، بیسکلی ہے تو پورے پاکستان کی، یہ فوج پاکستان کی ہے، یہ ریجمنٹ پاکستان کی ہے، لیکن اس کا اوریجن گلگت بلتستان ہے، اور اس کی جو برتھ ہوئی ایز اے ریجمنٹ وہ 1999 میں ہوئی، جب اس کو ریجمنٹل کلر دیا گیا اور باقاعدہ پاکستان آرمی کی ریجمنٹ بنایا گیا۔ تو پاکستان کا فخر جو ہے وہ یہ ریجمنٹ ہے، وہ پاکستان کے لیے سر تن من دھن جسے کہتے ہیں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ریسنٹ بلوچستان پستی کے ہونے والے حادثے کے اندر گلگت بلتستان کا کوئی شاید گاؤں ایسا تھا، میرے خیال میں ضلع ایسا باقی نہیں رہا جہاں پہ ایک ایک یا دو شہداء کی ڈیڈ باڈیز نہ گئی ہوں۔ الحمدللہ اس کے اوپر گلگت بلتستان کو فخر ہے، گلگت بلتستان کو ناز ہے۔ اور اگر ان ٹرم آف یوتھ کہا جائے تو میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ گلگت بلتستان کی جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہے گلگت بلتستان کا، وہ پاکستان کا سرمایہ افتخار ہے۔ انٹرنیشنل گیمز کے اندر
جو انڈیویجول آئٹمس جسے ہم کہتے ہیں کہ انڈیویجول پارٹیسپیشن ہوتی ہے، چاہے تائیکوانڈو کی ہو، چاہے فری اسٹائل ریسلنگ کی ہو، جیسے ایم ایم اے جسے کہا جاتا ہے، فری اسٹائل فائٹنگ کی جو ہوتی ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں تو گلگت بلتستان کے لوگ ٹاپ پر ہیں. گلگت بلتستان کی لڑکی جو ہے شی از دا ورلڈ چیمپئن. گلگت بلتستان کا لڑکا ہے ہی از دا ورلڈ چیمپئن. تائیکوانڈو میں گلگت بلتستان از دا ورلڈ چیمپئن. چھوٹا سا علاقہ ہے، رقبے کے لحاظ سے تو بہت بڑا ہے، آبادی کے لحاظ سے 1.3 اور 1.4 ملین ٹوٹل پاپولیشن ہے اس علاقے کی. اینڈ they are doing their best to serve Pakistan in all aspects of life, in all walks of life, in all fields of life. Pakistan Army, Pakistan Civil Services, فیڈرل پبلک سروس کمیشن، وٹ ایور آپ نیم کریں، پاکستان کا کوئی ایسا ادارہ جہاں پہ آپ کو ٹاپ موسٹ مینجمنٹ کے اندر یہ لوگ نہ ملے. تعداد میں کم ہیں بٹ دے آر دیئر، وہاں پر موجود ہیں. جی ایم سکندر is a prominent name in the civil services of Pakistan after Qudratullah Shahab. I think the most prominent بندہ ہے پاکستان کی سروسز میں، دیٹ از جی ایم سکندر، جی ایم شگری. اس کو ہم کہتے ہیں جی ایم سکندر صاحب، شگری صاحب. پورے پنجاب کے، وہ پنجاب میں بھی رہے اور انہوں نے سول سروسز میں ٹاپ موسٹ انہوں نے رسپانسبلٹیز کو انہوں نے اس کو نبھایا. افضل شگری صاحب ہیں، بڑے پرومیننٹ آئی جی، ریٹائرڈ ہیں. آج بھی پولیس کے وہ انسٹرکٹر مانے جاتے ہیں، وہ ٹیچر مانے جاتے ہیں. پوری پاکستان پولیس اکیڈمی ان سے مستفید ہوتی ہے. ڈی آئی جی اشرف نور صاحب شہید ہوتے ہیں پشاور میں ایک خودکش حملے کے اندر. ایک صوفی منیش انسان تھے، تہجد گزار انسان تھے. ساری زندگی انہوں نے سروسز پاکستان میں، کوہستان میں کی. انہوں نے پشاور میں سروسز کی اور پشاور میں وہ حیات آباد انسیڈنٹ میں ٹارگیٹڈ خودکش حملے میں وہ وہاں پہ شہید ہوئے. پاکستان کے مایہ ناز، سرمایہ افتخار جناب اشرف نور صاحب، ڈی آئی جی اشرف نور صاحب، وہ کمانڈنٹ تھے ایف سی کے بھی، اور بہت اہم عہدوں پر انہوں نے خدمات انجام دی اور پاکستان کے لیے سرمایہ افتخار ہیں. بہت سارے ایسے نام ہیں پاکستان کی سویلینز کے اندر، اگر کہا جائے کہ جن کی خدمات کو اگر میں ان کا نام لینا شروع کروں تو یہاں پہ بہت بڑی ایک فہرست ہے. پاکستان انفارمیشن کو، پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کو اگر آپ دیکھا جائے، جنہوں نے سرو کیا، جو بڑے بڑے نام جو پاکستان براڈ کاسٹنگ اکیڈمی سے نکلے، وہ ان کے اندر ٹاپ موسٹ رینکنگ کے اندر جو نام آتے ہیں، اس میں جناب کنٹرولر ریٹائرڈ عباس صاحب، جناب کنٹرولر ریٹائرڈ غلام حسین صاحب، جناب کنٹرولر ریٹائرڈ حمایت حسین صاحب، جو کہ ہیڈ رہے اپنے اسٹیشنز کے، پروونشل ہیڈ. دیور کنٹرولر از دا پروونشل ہیڈ آف پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن. پورے ایک صوبے کا ہیڈ ہوتا ہے. کوئی پشاور سے ریٹائرڈ ہوا، کوئی کوئٹہ میں سرو کرتا رہا، اور کوئٹہ میں ترف سرو کیا جب وہاں پہ بھٹی کے خلاف آپریشنز ہو رہے تھے، اور وہاں پہ بلوچستان لبریشن آرمی وہاں پہ آئے دن راکٹ فائر کرتی تھی. اور اسپیشل ان کو ٹاسک دیا گیا کہ ہم نے آپ کو بلوچستان اس لیے بلایا ہے کہ آپ پاکستان کی انفارمیشن کے محاذ پہ آپ لڑیں، ہم آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں. جناب کنٹرولر غلام حسین صاحب کو جب وہاں پہ تعینات کیا گیا تو ان کو اسی لیے وہاں پر بھیجا گیا تھا کہ بلوچستان کی انفارمیشن کے اندر جو پروپیگنڈا ہے، کائنڈلی اس میں آپ بھی اپنا رول پلے کریں کہ اس پروپیگنڈے کے خلاف، پاکستان کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں، پاکستان مخالف جو جذبات بلوچستان میں پائے جاتے ہیں، اس کے لیے آپ ہماری مدد کریں. پاکستان کے ریڈیو اسٹیشن کو 12 ریڈیو اسٹیشن، آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ 8 to 10 یا 12 وہاں پہ ریڈیو اسٹیشنز ہیں پورے پروونس کے اندر، بلوچستان کے اندر. بہت سینسٹیو، اور حالات وہاں پہ اس حد تک خراب تھے کہ پاکستان کی انفارمیشن کیڈر میں ان کو یہاں سے پروموٹ کر کے کنٹرولر پاکستان براڈ کاسٹنگ ان کو بنا کر ان کو وہاں پر بھیجا گیا، اور انہوں نے وہاں پہ 1.5 year اور آئی تھنک 2 years انہوں نے وہاں پہ سرو کیا. آئی ایم ہز سن، میں ان کا بیٹا ہوں. اور میں اس دوران بلوچستان میں گیا، میں کوئٹہ میں گیا، میں نے کوئٹہ کے حالات دیکھے. میں جب کوئٹہ میں جاتا تھا اپنی چھٹیوں کے دنوں میں، آئی واز اسٹوڈنٹ ایٹ پنجاب یونیورسٹی لاہور 2007 2006 2007.
تو میں نے جب وزٹ کیا تو بلوچستان کے حالات انتہائی ناگفتگو تھے، بٹ ہی واز سرونگ دیئر. اس کے ساتھ کوئی گارڈ نہیں ہوتا تھا، وہ کوئی گورنمنٹ کی ٹرانسپورٹ کو یوز نہیں کرتے تھے، ان کے گھر کے باہر کوئی گارڈ نہیں ہوتا تھا. کلی دیبا والی جگہ اس کو کہتے ہیں، ارباب نیاز روڈ آئی تھنک، وہاں پہ وہ رہائش پذیر تھے ایک 3 مرلے کے گھر میں. وہ گورنمنٹ کے کوارٹر میں بھی نہیں رہتے تھے، پاکستان براڈ کاسٹنگ کی اپنی جو کالونی وہاں پہ نہیں رہتے تھے. بے خوف ہو کر انہوں نے وہاں پہ سرو کیا اینڈ باعزت طور پہ وہاں سے وہ ٹرانسفرڈ ہوئے کم ٹو اسلام آباد اینڈ دین بیک ٹو بیک اسکردو اسٹیشن، وہاں سے ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی. لکھاریوں کی میں بات کروں تو اس وقت پاکستان کی لٹریچر کے اندر جس پہ آج تک کسی نے کام نہیں کیا، امیر کبیر سعید شاہ سعید علی ہمدانی، وہ شخصیت جس نے نہ صرف پاکستان کے بہت وسیع علاقے کو انہوں نے اسلام کی اشاعت کی، کشمیر کو انہوں نے مسلمان کیا. دا ویری فرسٹ پریچر آف اسلام ان دس ریجن گلگت بلتستان کے اندر آئے ایران سے، ان کے فالوورز گلگت بلتستان میں موجود ہیں. اینڈ دین ہی وینٹ ٹو سینٹرل ایشیا، وہ چائنا میں گئے، سینٹرل ایشیا میں گئے. ان کا جو آستانہ ہے وہ ختلان میں ازبکستان میں موجود ہے، اور ازبکستان کی کرنسی کے اوپر ان کی شبیہ اور ان کے آستانے کا ان کے جو مزار شریف شرائن اس پہ بنا ہوا ہے. میں کن کن لوگوں کا نام لوں کہ پاکستان کے جو محب وطن جسے کہا تھا نا، کہ پاکستان اگر اسے کہا جائے کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ پاکستان کا جو سب سے جو کہتے ہیں نا کہ جسے ہارٹ آف پاکستان، اور اس ایک تو دل پاکستان کا، اور اس دل کے اندر وہ جذبہ پاکستان کا، اس دل کے اندر دھڑکنے والی وہ دھڑکن پاکستان کی، اس دل سے نکلنے والا جو خون پورے جسم میں پاکستان کے پھیلتا ہے، وہ کون ہے؟ دیٹ از گلگت بلتستان. دیٹ از دا یوتھ آف گلگت بلتستان، دیٹ دا پیپل آف گلگت بلتستان. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مور دین 70 ایئرس آئی تھنک ہو چکے ہیں ہمیں، مور دین 70 ایئرس، 73 ایئرس. یہ ابھی تک اس امید پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کشمیر کا پرابلم سالو ہوگا تو ہمارا بھی مستقبل سالو ہوگا، بیکاز وی آر پارٹ آف کشمیر ڈسپیوٹ. جواہر لال نہرو چیٹڈ the then government of Pakistan, the Prime Minister of Pakistan, the foreign ministers and the foreign secretaries and the representatives at the United Nations. پاکستان کے اس جو ریپرزنٹیٹیو تھے ان کو اس نے فول کیا، بیوقوف بنایا. کشمیر پہ سیز فائر کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے کہا پلیبیسائڈ کرائیں گے، اور جب ہم راضی ہوئے پاکستان کی جو اس وقت کی جو فولز تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے گلگت بلتستان کو بھی پارٹ آف کشمیر شو کر دیا. گلگت بلتستان واز نیور اے پارٹ آف کشمیر. Only a few years I think it was administrated by Kashmir, because دنیا میں اس وقت پرنسلی اسٹیٹس ہوا کرتی تھیں، ریاستیں آپس میں لڑتی تھی، کبھی محکوم ہوتی تھی، کبھی آزاد ریاستیں ہوتی تھیں. گلگت بلتستان کی تو ہزاروں سال کی ہسٹری ہے. اٹ ریمینز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. وہاں کے اپنے راجا ہوتے تھے، وہاں کے اپنے مہاراجا ہوتے تھے، وہاں کی اپنی فوج ہوتی تھی، وہاں کا لٹریچر ہے، ادب ہے، زبان ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے، آرکیالوجی ہے. آپ کوئی بھی چیز آ کے وہاں پر دیکھ لیں تو وہاں پر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو ایک سویلائزیشن کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے. اٹ از اے لیونگ سویلائزیشن. یہ قبل مسیح کی ہے، اس کی تاریخ ہزاروں سالوں قبل مسیح کی ہے. اٹ از اے گلگت بلتستان لیونگ سویلائزیشن. انہوں نے اپنا 1948 کے اندر اپنی جنگ لڑی، 1947 میں سٹارٹ کی، گلگت آزاد ہوا، پاکستان کے ساتھ ایفیلیٹ کیا. اسکردو گلگت بلتستان آزاد ہوا، پاکستان کے ساتھ ایفیلیشن کیا. لیکن جو چیٹ جواہر لال نہرو کی ایڈمنسٹریشن نے کیا پاکستان کا، اس کو پارٹ آف کشمیر بنا دیا، اور آج تک پلیبیسائڈ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. استصواب رائے ہوگا جو کہ نہیں ہونا کبھی بھی. جنگیں لڑی گئی کشمیر کے اوپر، کوئی سلوشن نہیں نکلا. آزاد کشمیر کو آزاد کشمیر بنا کے آپ نے آزاد ایک گورنمنٹ سیٹ اپ بنا کے ان کو دے دیا فرام دا ویری بگننگ. اس وقت کی کشمیر گورنمنٹ نے کہا کہ ہم گلگت بلتستان کا اضافی بوجھ اپنے اوپر نہیں لیتے، بیکاز اٹس ناٹ پارٹ آف کشمیر. 1970s تک یہ ایجنسی کے طور پہ چلتا رہا. یہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹ بیٹھتا تھا، کوئی یہاں پہ اصلاحات نہیں تھی. ایف سی آر کا قانون ہوا کرتا تھا. 1970 کے بعد یہاں پر ریفارمز آئیں، یہاں پہ ڈیولپمنٹس ہوئی، یہاں پہ سول گورنمنٹ کا سٹرکچر بنا، اور خیر وہ چلتا 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 آج ایک عبوری صوبے کی صورت میں موجود ہے.
गिलगित बल्तिस्तान की मंजिल पाकिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान का फ्यूचर पाकिस्तान है, पाकिस्तान का फ्यूचर गिलगित बल्तिस्तान है। इस चीज को समझने की जरूरत है, और इस चीज को भी समझने की जरूरत है कि अब जो दौर पाकिस्तान के लिए स्टार्ट हुआ है, इस खित्ते के लिए, इस खित्ते की मुस्तकबिल का जो फैसला होगा, जो पावर, द बैलेंस ऑफ पावर, ये जो एक जो स्ट्रगल फॉर पावर है इंटरनेशनल, उसमें जो ताकत का हुसूल है, सुप्रीमेसी के लिए जो जद्दोजहद जारी है, इकोनॉमिक वॉरफेयर जारी है, अस्करी बर्तरी हासिल करने की जो कोशिशें हो रही हैं, एक तरफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी हैं, दूसरी तरफ चाइना है। एंड गिलगित बल्तिस्तान इज द गेट वे टू द वर्ल्ड फॉर चाइना। चाइना के पास और कोई रास्ता नहीं है। चाइना एंड रशिया, दे नीड गिलगित बल्तिस्तान, they need Pakistan, they need Gwadar to claim their supremacy in the upcoming world. तो गिलगित बल्तिस्तान की जियो पोलिटिकल, जियोग्राफिकल और जियो स्ट्रेटेजिकल जो इसकी जो इंपॉर्टेंस है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान के वो पॉलिसी सास, वो लोग, वो इदारे, वो ब्रेन, वो जिसे हम कहते हैं ना कि दे आर द थिंक टैंक्स ऑफ पाकिस्तान, वेयर आर दे, व्हाट दे आर डूइंग, क्या कर रहे हैं आप लोग, आपके पास क्या पॉलिसी है, आपके पास क्या नेशनल स्ट्रेटेजी है, आपके पास क्या नेशनल सिक्योरिटी प्लान है। आप एक दो इंटरनेशनल इस वक्त जो पावर, जो पोल बन रहे हैं, उसके दरमियान में पाकिस्तान सैंडविच हुआ है। आपने देख लिया, अफगान जहाज से लेकर आज तक, और फिर उसके बाद वॉर ऑन टेरर की 20 साल की पाकिस्तान की लड़ाई, उसका खुमियाजा आपने देखा। I was appeared in 108 and 109 PMA long course for as a junior commissioned officer। लेकिन बड़े अजीब सी बात है और बड़े एक अजीब सी एक कैफियत है कि माई कॉल वॉज 13 सितंबर 2001 till 17 September 2001 and 9/11 was happened just 2 or 3 days before। वो हमारे अंदर ये शऊर था उस वक्त कि हम करंट अफेयर्स को, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, व्हेन आई वाज एज ऑफ 17 और 18 मे बी, तो उस वक्त भी हम बहुत अच्छे तरीके से समझते थे। द ग्रुप डिस्कशन वाज, द टॉपिक वाज, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था, वो यही था कि अगर अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर हमला करता है तो व्हाट शुड बी द रिएक्शन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। मेरे साथ ग्रुप के अंदर PF सरगोदा, मिलिट्री कॉलेजेस and the sons of journals and sons of bureaucrats and क्रीम उस वक्त मेरे साथ मौजूद थी 108 के बैच में, जो मेरे से बैच बना था PMA लॉन्ग कोर्स के लिए, जो मेरा ग्रुप बना था उसके अंदर। जब मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी तो आई वॉज जस्ट 18, आई वॉज ऑल्सो इंटरमीडिएट, मैंने FSC किया हुआ था। तो मैं बहुत हैरान हुआ और मैं इस हद तक हैरत ज़दा हुआ कि इफ़ दीज आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के आला तरीन इदारों से पढ़े हैं, इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत आला तरीन है, इन अ सेंस ऑफ देयर पेरेंट्स, दे आर ऑन द की पोस्ट, ऑन द वेरी पावरफुल पोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। बट व्हेन दे टॉक, जब मैंने उनकी बातें सुनी अबाउट पाकिस्तान, स्पेशली ऑन दिस टॉपिक, what should be Pakistan reaction if America attacks on Afghanistan। तो मज़े की बात ये थी कि अफगानिस्तान पे खैर अटैक अमेरिका करता है या ना करता, वो तो कर चुका था। जब 9/11 का वाक़या हुआ उसके 24 आवर्स के अंदर क्रूज मिसाइल फायर हो चुके थे, तमाम उनकी वो हो चुकी थी, मोबिलाइज हो चुकी थी। सिर्फ जनरल साहब को फ़ोन आया था कि हमारे साथ कोऑपरेट करता है कि नहीं करता, नहीं करेगा तो पत्थर के ज़माने में पहुँचा देंगे। कमांडो मुशर्रफ साहब को ये पैगाम आया था। तो उस वक्त जो वहाँ पे जो मेरा एनालिसिस था, आई वेरी एलिक्वेंटली और वेरी, जिसे कहते हैं कैटेगोरिकली, मैंने उनको कहा कि वाई शुड पाकिस्तान वरी ऑन दिस,
کیوں پاکستان کو اس میں تشویش ہونی چاہیے؟ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو کچھ نہیں کرنا چاہیے. ترکی نے اڈے نہیں دیے، ایران نے اڈے نہیں دیے، ایڈجسٹنٹ ممالک جتنے بھی تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو ساتھ نہیں دے سکتے آپ کا اس جنگ کے اندر. تو پاکستان کو کیا چٹی پڑی تھی کہ اس کے اندر اس میں آپ اس جنگ کا حصہ بنتے. خیر اٹ واز کلیشز آف سویلائزیشن. اس بک بھی آ چکی تھی 2001 میں. تو کلیشز آف سویلائزیشن، شمیول پی ہنٹنگٹن آئی تھنک اس کا نام ہے اس بندے کا، اس کی کتاب آپ پڑھیں تہذیبوں کا تصادم. تو اس میں تو اس نے مینشن کیا ہوا تھا کہ ان کا کیا اسٹریٹجیکل پلانز ہیں، ان کے کیا، ان کے جو ہے نیو ورلڈ آرڈر کیسے نافذ ہوگا، اور کس طرح دنیا میں اب مسلمانوں کی جو جغرافیکل جو بارڈرز ہیں ان کو چینج کیا جائے گا، مسلمانوں کی حکومتوں کو کیسے گرایا جائے گا. اور یہ تمام اس کے اندر ایک خیر اس میں ہنٹس موجود تھے. انفارچونیٹلی 108 لانگ کورس اینڈ 109 لانگ کورس، اٹ واز اے لائف لانگ ایکسپیرینس فار می، جس نے میری حیات کو بدل دیا. اور میں نے ہمت نہیں ہاری. فرام دا پہلی دفعہ ناٹ ریکمینڈ ہو گیا. اور مجھے معلوم تھا کہ میں ناٹ ریکمینڈ اس لیے ہوا کہ آئی ٹولڈ دیم ویری کہ پاکستان امریکہ کا کوئی غلام نہیں ہے. پاکستان کو امریکہ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان ایک آزاد ریاست ہے. سنہ 2001، سنہ 2000، سنہ 99، 3 سال پہلے پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن چکا ہے. 98 میں پاکستان از این ایٹامک پاور، از اے نیوکلیئر پاور. پاکستان کی بات ماننی پڑے گی، پاکستان کی بھی سنی جائے گی. لیکن بدقسمتی یہی ہوتی ہے کہ جب لیڈر جو ہے نا وہ قوم کو بٹھا دے، وہ قوم کو ڈرا دے، وہ قوم کو گھبرا دے کہ ہم پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے. تو اس کی بک ان دا لائن آف فائر آپ پڑھیں. جب میں نے پڑھی تو میں نے کہا کہ انف از انف، ہمیں اب آگے بڑھنا ہے، پاکستان کو آگے بڑھنا ہے. تو گلگت بلتستان کی سینیریو میں یہ بات کر رہا تھا کہ گلگت بلتستان کے اندر جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں، انسیڈنٹ ہوا ہے، جو فائر ہوا ہے، یہ بیسکلی یہ کوئی فرقہ وارانہ وہ نہیں تھا. اس سے پہلے بھی ہوتے رہے، جس کے اندر آپ یوں سمجھے کہ 5 to 10% ان رستوں کی میں بات کرتا ہوں، رستوں کی سیکیورٹی کے اندر جو رستوں میں جو یہ معاملات ہوتے ہیں، اس کے اندر زیادہ تر جو ہیں یہ فورن ایلیمنٹس اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امپورٹنس حاصل کر چکا ہے علاقہ. تو یہاں کے حالات خراب کرنے کے لیے تمام بین الاقوامی طاقتیں جو نہیں چاہتی کہ چائنا اور پاکستان کا کولیبریشن آگے بڑھے، سی پیک کامیاب ہو، اور یہ خطہ آزادی کی طرف، ایک خود مختاری کی طرف پاکستان جسے کہتے ہیں کہ اپنے قرضوں سے چھٹکارا حاصل کر کے ایک باعزت قوم کے طور پہ دنیا کے اس نقشے پر سامنے آئے. تو یہ کوئی نہیں چاہتا. تو ہماری جو کوشش ہونی چاہیے اس وقت، جو میرا پیغام ہے وہ یہ کہ بلتستان کی عوام کو کہ آپ پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہیں. آپ بی کانفیڈنٹ، ڈونٹ لوز ہوپ. 73 ایئرس ٹھیک ہے ہم نے قربانی دی، لیکن ہم نے قربانی ایک بگر کاز کے لیے دی، ایک بگر پرپس کے لیے دی. وی وانٹ ٹو رول پاکستان، یس آف کورس. وی وانٹ ٹو سٹ ان دی نیشنل اسمبلی آف پاکستان. وی وانٹ ٹو سٹ ان دی سینٹ آف پاکستان. وی وانٹ our share in all decision making. نیشنل اینڈ انٹرنیشنل فورم ہم اپنا وہ رائٹ چاہتے ہیں. میری منزل نہ بھارت ہے، نہ میری منزل چائنا ہے، نہ میری منزل آزاد خود مختار کوئی ایسی چیز ہے جو کہ لوگ نعرے لگاتے ہیں، بیکاز ان کو بھی کہیں سے فیٹ آف تھاٹ تو ملتی ہے. لیکن بینگ اے سن آف دا سوائل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے جو جوان ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پاکستان کا اٹوٹنگ مانگتے ہیں. اور پاکستان سے میں اپنے رائٹس مانگتا ہوں، وٹ رائٹ آف رول مانگتا ہوں. میں بھی چاہتا ہوں میرا پرائم منسٹر ہو، میں نیشنل اسمبلی میں کانٹیسٹ کروں، میں سینٹ میں جاؤں، میں پاکستان کی دیگر جو الیکٹیبل جسے کہتے ہیں جو ادارے ہیں جتنے کے اندر اس کے اندر میری نمائندگی ہو، وہاں پہ میرے لوگ جائیں. اقوام متحدہ میں میرے بھی مبصر میرے بھی جائیں. تمام انٹرنیشنل فورمز پہ ہمیں نمائندگی دی جائے. ہم اپنے کاز کو ہم خود بیان کریں. ہم پاکستان کا ایسا ہیں، ہم کشمیر میں ہمیں تو یہ تو چیٹ کیا گیا پاکستان کے ساتھ. تو پیغام میرا یہ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ کہ آپ جو حالیہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کوئی فرقہ وارانہ نہیں ہے. اس میں عوام اس کو ایک نئے رخ پہ لے کے نہ جائے، اور دوبارہ سے جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر جو فرقہ وارانہ جو ایک وہ ہے اس کو آپ ہوا نہ دیں.
یہ ایک پیورلی انٹرنیشنل کنسپریسی ہے اگینسٹ گلگت بلتستان، اگینسٹ پاکستان، اگینسٹ مسلمس. تو ہمیں اس چیز کو سمجھتے ہوئے ریاست سے میری اب گزارش یہ ہے کہ آپ کے پاس تو وسائل ہیں، آپ کے پاس کان ہے، آپ کے پاس آنکھ ہے، آپ کے پاس پاور ہے، آپ شاہراہوں کو کائنڈلی محفوظ کریں، لوگوں کی زندگیوں کے کو جو ہے ان لوگوں کے انٹرنیشنل کنسپریٹرز کے یا لوکل کلپریٹس کے مینیپولیٹرز کے ہاتھ پہ نہ چھوڑیں. آپ ان رستوں کو سیکیور کریں. یہ تو پاکستان کی لائف لائن بننے جا رہا ہے یہ رستہ. یہ تو چائنا کا اس پہ یہ رستہ ہے، تو آپ اس کو ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو کائنڈلی اس کے اوپر غور کریں اور سیکیورٹی دیں پاکستان گلگت بلتستان کے علاقے کو. یہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کی جو ہمارے اس وقت جو قومی سالمیت کے جو ادارے ہیں، ان کو بھی ذرا اپنے جو ہے نا عقل کو جو ہے نا ہاتھ مارنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی ذرا پروفیشنل انداز میں کام کریں اس علاقے میں. کائنڈلی آپ اس طرح سے کام نہ کریں اس علاقے میں جس طرح سے آپ معلوم نہیں شاید دیگر علاقوں میں آپ لوگ کرتے ہیں. یہ تو بڑا سینسٹیو علاقہ ہے. یہاں پر اس وقت پاکستان سے محبت کا وہ جذبہ معدوم کیا گیا ایک پلان کے تحت. آج میں اپنے نوجوان میں وہ چیز نہیں دیکھتا. وہ اسپارک جو پاکستان کے لیے ہوتا تھا، بچوں کے اندر جو اسپارک ہوتا تھا، والدین میں جو پاکستان کے لیے جو ایک جذبہ ہوتا تھا، آج وہ مجھے 14 اگست میں نظر نہیں آتا. آج وہ مجھے اسکولس میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں نظر نہیں آتا. ریسنٹلی میں نے وزٹ کیا اور الحمدللہ میری اکیلی شاید فیملی تھی، اور میرے جیسے چند 2-4 فیملیز ہوں گے جنہوں نے اپنے گاڑیوں پہ جھنڈے لگا کے ہم اپنے بچوں کو پھراتے رہے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے. وہاں پہ کوئی سرکاری سطح پر، پرائیویٹ سطح پر کوئی ایسا پاکستان ڈے کی سیلیبریشن میں نے نہیں دیکھی. انفارچونیٹلی یہ ریاست کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو کل تک ہر بچہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، گھر، گلی، محلہ، رستے، شاہراہیں پاکستان کی فلیگ لہراتے تھے، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگتا تھا، پاکستان کے اوپر مشاعرے ہوتے تھے جشن آزادی کے. اپنی زمانۂ طالب علمی میں نے بڑے مشاعرے اٹینڈ کیے، اور وہیں سے میں نے اللہ کا شکر ہے اپنے اندر وہ پاکستان کا جسے کہتے ہیں نا کہ میری پوئٹری میں نے شروع کی پاکستان کے اوپر، میں نے بہت کچھ لکھا. تو آج وہ چیزیں نظر نہیں آتی. تو ریاست کو اس میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ کیا عوامل ہیں. میں تو ان کو جانتا ہوں، اللہ کا شکر ہے. اگر میری ایک جسے کہتے ہیں تجویز ہے ریاست کے ان اداروں کے لیے، ریاست کے ان پالیسی ساز کے لیے کہ اف یو آر ناٹ کیپیبل اینڈ وٹ آئی ایم لوکنگ اینڈ وٹ آئی ایم سیئنگ، تو مجھے وہ کیپیبلٹی، وہ کیپیسٹی نظر نہیں آتی پاکستان کے پالیسی سازوں کے اندر. انفارچونیٹلی کلپریٹس، پپیٹس آپ کی پوسٹ تک پہنچ چکے ہیں، آپ کے پالیسی ساز اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وٹ دے آر ڈوئنگ، وہ وہاں پر بیٹھ کے جو پالیسیز بناتے ہیں وہ پاکستان مخالف پالیسیز آپ کے ملک میں، آپ کے اداروں میں بیٹھ کے بنا رہے ہیں. تو ہاؤ پاکستان کین پروسیڈ؟ اکنامک کلیپس، انڈسٹریل کلیپس، سوشو اکنامک کلیپس، سیکٹیرین ہیٹرڈ جو ہے، آپ دیکھیں ہیٹ جو ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی. اب کون سی ایسی چیزیں جو ہم اگر گننا شروع کریں تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو میری ایک ریکویسٹ ہے، ویری ہمبل، اینڈ جسے کہتے ہیں کہ دل کی گہرائیوں سے انسان جسے کہتا ہے نا کہ آئی ایم ناٹ 40 ایئرس، آئی ول بی 40 آن 15 جنوری 2024. تو ایک ایرا جسے کہتے ہیں نا اپنی توانائیوں کا، اپنی جوانی کا، دیٹ از دا کلائمیکس. 40 ایئرس مینس دیٹ یو آر ناؤ انٹرنگ ان another ایرا. تو میں اپنے ایک نئے ایرا میں ہم داخل ہو رہے ہیں. تو میری یہ اپنے تجربات کی بنیاد پر میرا پرسنلی وٹ آئی ایم سیئنگ اٹس اونلی مائی اون پرسنل ایکسپیرینس میں کہہ رہا ہوں، اپنی گزری ہوئی ہمارے اوپر جو باتیں ہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہوئی. اور جسے کہتے ہیں نا کہ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. پاکستان کے بارے میں حق الیقین پہ جا کے جو بات کی جا سکتی میں وہ بات کر رہا ہوں جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور کسی کو اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کو بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، اسپیشلی جن کے ہاتھ میں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے، ان کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو مزید آپ سے غلطی ہونے کی اب گنجائش نہیں ہے. پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا کسی بھی ایک اور غلطی کا، مس کیلکولیشن کا. تو خدا را
بی پروفیشنل وٹ یو آر ڈوئنگ. چیزوں کو کائنڈلی اس انداز میں کریں، دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اپنے ذاتی اغراض و مقاصد سے ہٹ کے سیلف لیس ہو جائیں. آپ سیلف لیس ہو کے آپ یہ سوچیں کہ یو آر دا ون who has to bring this nation out of this crucial, very hard, very difficult do and die situation. اس کو آپ نے نکالنا ہے. تو آپ نے اپنا ہر انفرادی سچ سچ جو شخص ہے وہ یہ سوچے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیسے اس کو نکال سکتا ہوں. تو وے آؤٹ ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس کے ذریعے ہے وہ آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ میں، آپ کی سوچ میں، آپ کے تفکر میں، آپ کے تخیل میں وہ چیزیں آپ کے اندر وہ آپ کو طریقہ کار آپ پہ وضع ہوگا اور عیاں ہوگا، انکشاف ہوگا اس کا، کہ آپ بھی حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے راہ نکالتا ہے. تو پاکستان اللہ کی امانت ہے، ہم اس کے امین ہیں. ہم نے اس امانت کو اگلی آنے والی نسلوں کے اندر منتقل کرنا ہے. پاکستان کے وقار کو بلند کر کے پاکستان کو دنیا کی انشاءاللہ ایک عظیم اسلامی فلاحی ریاست کے کانسیپٹ کے ساتھ، ایک مضبوط ریاست کے کانسیپٹ کے ساتھ، ایک مضبوط عسکری، ایک مضبوط سوشل، ایک مضبوط پولیٹیکل، ایک مضبوط اکنامیکل، ہر لحاظ سے پاکستان کے ہر سیکٹر کو، کوئی سیکٹر ایسا نہیں چھوڑنا کہ جس کو مضبوط نہ کیا جائے. ہر سیکٹر کو مضبوط کرتے ہوئے پاکستان کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. تو اس میں میری جو یہ آج کی جو موضوع تھا میرا تھا کہ رول آف گلگت بلتستان کیا ہو سکتا ہے، اور آج کل کی اس سینیریوز کے اندر جو گلگت بلتستان میں چل رہے ہیں، تھوڑا سا میں نے اس کا مختصر جائزہ لیا. بہت ڈیپلی میں اس میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ وہ ایک ویری ایک جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ ایک اس کا ایکس رے کرنے والی بات ہے. معاشرے کا اس وقت میں ایکس رے نہیں کرنا چاہتا کہ اس میں کیا اندر جا کے ہم دیکھیں. موٹی موٹی جو میں نے آپ کو باتیں بتا دی، جو انڈیکیٹرز ہیں، ان انڈیکیٹرز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان کے انڈیکیٹرز کو نہیں سمجھیں گے، ان انڈیکیٹرز کے مطابق اپنی پالیسیز، اپنی حکمت عملی نہیں بنائیں گے، تو ہمیں پاکستانی نیشن کو بہت اس سے بھی مزید سخت ترین حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. اور ہمیں اس کی تیاری بھی رکھنی چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو جسے کہتے ہیں نا دشمنداری افورڈ کرتا ہے. بہت سارے ملک ہیں وہ کسی سے دشمنی نہیں کرتے، وہ ٹریڈ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ہیپی رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں. لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے پورے محل وقوع میں پاکستان کا کوئی سنسیئر دوست موجود نہیں ہے. پاکستان کے محل وقوع میں چائنا کے ساتھ جو ہمارے ریلیشنز ہیں، دیٹ از جسٹ اے پارٹنرشپ، میوچل انٹرسٹ، اس سے زیادہ نہیں. اور فارن پالیسی از جسٹ اے نیشنل انٹرسٹ، اٹ از نتھنگ مور دین دیٹ. If you are able, if you are capable, and if you are very fortunate to safeguard your national interest on the foreign policy, تو اس کے اندر اگر آپ کر سکیں، اپنے ملک کے مفاد کو بچا سکیں، تو یہی آپ کی کامیابی ہے. باقی انٹرنیشنل دنیا کے اندر جس کہتے ہیں نا ممالک میں، انٹرنیشنل فورم پہ کوئی بھی دوست نہیں ہے، میوچل انٹرسٹ ہے. جہاں پہ انٹرسٹ پہ کلیش آئے گا، کوئی آپ کا دوست نہیں ہوگا، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. تو پاکستان کو بذات خود اپنے زور بازو پر، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اپنی قوم پہ ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے. نیشنل بلڈنگ کی ضرورت ہے. نیشنل بلڈنگ آج تک پاکستان میں نہیں کی گئی. اگر کوئی کہتا ہے نا کہ ہم نے نیشنل بلڈنگ کی ہے، نیشن بلڈنگ کی ہے، نیشن بلڈنگ ہم نے کی ہے، ہم نے قوم سازی کی ہے، تو اس کے ساتھ پھر میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کے ساتھ میں ڈیبیٹ کر، میں چیلنج کرتا ہوں اس بندے کو کہ ڈیبیٹ کر میرے ساتھ کہ کہاں پہ تم نے نیشنل بلڈنگ کی ہے، کہاں پہ تم نے نیشن بلڈنگ کی ہے. نیشن بلڈنگ کہتے کسے ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وٹ از نیشن بلڈنگ؟ نیشن کس کو کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن شاید پالیسی سازوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا. تو ہمیں میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات پر رحم کرے. گلگت بلتستان کے جو مسئلے مسائل، جو مسئلے ہیں، کشمیر کا جو ایشو ہے، پاکستان کا سردست، یہ دو بڑے اہم ایشو ہیں جو پاکستان کی جیوگرافیکلی انٹیگریٹی کو بھی ہرٹ کرتے ہیں، اس سے ہرٹ ہوتی ہے. پاکستان کی نیشنل سیکورٹی بھی اس سے ہرٹ ہوتی ہے، پاکستان کا انٹرنیشنل ریلیشنز اس سے متاثر ہوتا ہے. تو ان کو بھی حل کرنے کی ضرورت ہے. میری گلگت بلتستان کے جوان سے گزارش ہے کہ خدا را آپ کسی کے پپٹ نہ بنیں، آپ کسی کے پپٹ نہ بنیں، آپ کسی کے کلپریٹ نہ بنیں، آپ کسی کے فیسیلیٹیٹر نہ بنیں. آپ کی منزل، آپ کا رستہ، آپ کا اور ہمارا، ہم سب کا پاکستان ہے، اور ہم نے پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں بیٹھنا ہے. تو میرا یہ خواب اور میری یہ خواہش
مجھے امید ہے کہ ہماری زندگی میں پوری ہوگی۔ تو میں اسی کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہم ربنا افرغ علینا الصبر وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم الف بین قلوب المسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم پاکستانی ہیں اور ہم پاکستانی رہیں گے۔ تو میری یہی آپ سے گزارش ہے کہ کائنڈلی اپنا اپنا حصہ ڈالیں اور پاکستان میں نیشن بلڈنگ کی طرف آئیں، ایک قومی سوچ کو اپنائیں، پاکستان کے ہر ادارے کی رسپیکٹ کریں، پاکستان کے ہر محب وطن کی رسپیکٹ کریں۔ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، پاکستان کا ایک ادارہ دوسرے ادارے کو مضبوط کرتا ہے۔ صرف ایک ادارہ مضبوط ہونے سے پاکستان مضبوط نہیں ہو جاتا، پاکستان کے ہر سیکٹر کو، چاہے وہ ایک سوئی بنانے کی فیکٹری ہو یا ایک پتھر توڑنے کا یا ایک ماربل فیکٹری ہو، اس کو بھی مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی تعلیمی اداروں میں قومی سوچ کو اجاگر کرنے کے لیے پراپر پلان بنایا جائے، پاکستان کے نوجوان کی جسمانی اور اس کی ذہنی اور اس کی روحانی تربیت کا انتظام کیا جائے، پاکستان میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے جدید دنیا کی جو ٹیکنالوجیز ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نوجوانوں کو تیار کیا جائے، ہیومن ریسورس کو تیار کیا جائے، اور جم کر، جسے کہتے ہیں نا کہ انسان اگر جم جائے تو اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ آپ جب کہتے ہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، قالوا ربنا اللہ، کہ میں اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتا ہوں، ثم استقاموا، تو ڈٹ جاؤ اس کے اوپر، جم کے کھڑے ہو جائے۔ آپ کو استقامت چاہیے اس کے اوپر، اگر آپ استقامت کریں گے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ جو استقامت لوگ اختیار کرتے ہیں تتنزل الملائکہ، کہ ان کے اوپر تو فرشتے اللہ نازل فرماتا ہے، اور ان کی نصرت کے لیے پھر وہ تمام غیب کے جو عالم تکوین ہے جو وہ پھر حرکت میں آ جاتا ہے انشاءاللہ۔ تو ہمیں مثبت رہنا چاہیے پاکستان کے لیے۔ نوجوان سے مخاطب بہت لمبا میں نے کیا، اور کرنے کی ضرورت اسی لیے تھی کہ اس کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ بولنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے، مگر میرا یہ پیغام ہے کہ محبت فاتح عالم ہے، محبت فاتح عالم ہے، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مومن کی شمشیریں۔ تو اس شمشیر کو لے کے آگے بڑھیں، آپس کی نفرتوں کو کاٹیں، آپس کی بغض و عداوت کو کاٹیں، صوبائیت کو، فرقہ واریت کو اسے ختم کریں، محب وطن بنیں، اور یہ آپ کی جو شمشیر ہے، یہ شمشیر پھر آپ پاکستان کے دشمنوں کے خلاف، عالم اسلام کے دشمنوں کے خلاف، ان بنونو انسانیت کے دشمنوں کے خلاف اس کو لے کر آپ بسر پرکار ہو جائیں، تو پوری دنیا بھی خوبصورت ہوگی، پاکستان بھی خوبصورت ہوگا۔ آپ تمام کا بہت شکریہ، بہت لینتھی ویڈیو دیکھنے کا، سننے کا۔ میرا مقصد بھی یہی ہے، یوٹیوب کے اوپر جو چینل میں نے بنایا اس کا مقصد یہی تھا کہ انڈیپینڈنٹ اینڈ ویری، جیسے کہتے ہیں نا، وداؤٹ اینی انفلوئنس، بغیر کسی اخبار اور رسائل کے، بغیر کسی کرنٹ افیئرس کے، کسی ٹی وی چینلز کی خبروں کے، ریئل لائف ایکسپیرینس کو، اور جسے کہتے ہیں کہ ٹچنگ دا ہارٹ گفتگو کو کیا جائے، اور پاکستان کے سینیریوز کو بدلنے کے لیے، پاکستان کے اندر نیشن کو بلڈ کرنے کے لیے، اپنا جو کہتے ہیں نا کہ پانی کا ایک جو چھوٹا سا قطرہ، جو ایک چڑیا اپنے منہ میں لے کے آتی ہے کسی آگ پہ پھینکنے کے لیے، تو یہ میری ہلکی سی کاوش ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ کاوش پسند آتی ہے، چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اپنے مشورے بھی دیں۔ اف آئی ایم رانگ تو پلیز گائیڈ می ٹو دا آن دا رائٹ ٹریک، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ عالم اسلام میں جو مسئلے مسائل ہیں، فلسطین کا ایشو ہے، مسلمان وہاں پہ جس طریقے سے پریشانی کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو حل کرے، اور عالم اسلام کو اس کے لیے کوئی لاہ عمل طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ۔